Hello and welcome to NDTV. I'm Aditya Raj Kaul, and on this special broadcast, we will be discussing how India and Afghanistan have been making steady progress over the last many months. But since the visit of the Foreign Minister, Amir Muttaqi, there has been a lot of developments between India and Afghanistan, and the Trade Minister of Afghanistan is in India. He's met the External Affairs Minister Jaishankar and also the Commerce Minister Piyush Goyal, and he joins us here exclusively on NDTV. Nuruddin Saab, thank you very much for joining here. Thank you very NDTV. much. I want to begin by asking you about your visit. Have you been to India before, or is this your first visit? And what kind of aim was this visit for? What kind of achievements does Afghanistan look for in this visit? जज़ाकुमुल्लाह। मैं सबसे पहले आपको और आपकी टीम को और जो सुनते हैं और देखते हैं आपके टीवी को सबको हमारी तरफ से अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। और हम बहुत मशकूर हैं जो एक अच्छा प्रोग्राम इधर हमने बंदोबस्त किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो आपके साथ अभी हम कर रहे हैं। हमारे यानी पहले मिनिस्ट्री से पहले और बात अभी फ़र्स्ट टाइम है जो मैं इंडिया को विज़िट कर रहा हूँ जी। और जो हमने जो स्पीक कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हमारे जो मुलाकातें हैं उसमें हमने डिसाइड किया। सबसे ज़रूरत ये था कि हम अफ़गानिस्तान जो ट्रेड हो रहा है $1 बिलियन को ट्रेड हो रहा है, चूँकि अफ़गानिस्तान में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है और इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ है, जो टेक्नोलॉजी है, जो मुख्तलिफ़ सेक्टर में इंडिया का जो स्पेशलिटी है ये अफ़गानिस्तान में आजकल बहुत नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हर सेक्टर में अगर अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट हो सकता है होगा तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्कोप है। और ट्रेड बढ़ाने के लिए, इसको फैसिलिटेट देने के लिए, उस इसको फंक्शन करने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए, ये सब के लिए हम इधर आए। तो इसमें जो हमारे कमिटमेंट हुआ है मैं ये समझता हूँ कि ये सारे मसाइल इंशाल्लाह हल होगा। और जो ट्रेड के लिए हम एक कनेक्टिविटी देखते हैं कि एयर कॉरिडोर होगा, शिपिंग कॉरिडोर होगा या फिर लैंड कॉरिडोर होगा, तो उसके तहत ऐसा सुनने में आया है कि इंडिया भी एक नई कार्गो कंपनी के साथ जो है कार्गो ये बनाएगा, एयर रूट बनाएगा, फ़्लाइट्स जो हैं और ज़्यादा होंगी। इसके बारे में आप तफसील से अगर थोड़ा सा बता पाएँ। और जो चाबहार पोर्ट है, क्या उसके थ्रू भी ट्रेड होगा या कोई दूसरा पोर्ट बंदर अब्बास या कहीं पे आप जाएंगे? अच्छा, इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि हमारे अफ़गानिस्तान का जो एयरलाइंस है, जो आरियाना है और दूसरा जो हमारे प्राइवेट कंपनी है, दोनों के लिए अभी हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में और इंडिया में जो एक्सपेंसेस था, जो इसमें अखराजात था, तो इसको रिड्यूस करके कम करके इसको सब्सिडाइज़ करें ताकि मवाक़िन के लिए इंशाल्लाह ये हमारे एयर कॉरिडोर ज़्यादातर फ़ाल होगा और फंक्शनल होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई और कंपनी इन्हीं के तहत में आएगा और एक्टिविटी करेगा यानी फ़ालियत करेगा, काम करेगा और इसमें परवाज़ करेगा अफ़गानिस्तान के लिए और अफ़गानिस्तान से इधर आएगा तो इन्हीं के लिए इजाज़त है। और हमें जो लास्ट टाइम जो हमने जो इक़्तिसादी कमीशन है, इकनॉमिक कमीशन है अफ़गानिस्तान में, उसमें मजलिस रखा, सिर्फ इसीलिए रखा कि इसको ज़्यादातर रक़ाबती यानी कम्पिटिटर करें, इसको अखराजात को कम करें दोनों तरफ से, हम अफ़गानिस्तान की तरफ से और हम इंडिया की तरफ से कम होगा, ताकि जो अफ़गानिस्तान के यहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए इस तरह दिक्कत न हो कि इसका कीमत ज़्यादा हो गया, बड़ा इसमें स्कोप नहीं है, इसमें सारी फैसिलिटी नहीं है। और जो इंडिया के एक्सपोर्ट हो रहा है, मसलन मेडिसिन के बख्श में जो और कीमती सामान है यहाँ से जब एक्सपोर्ट करें तो इनके लिए भी आसानी होगी। और बाकी रहा जो दूसरा कॉरिडोर है, जो ज़मीनी कॉरिडोर है, अगर वो थ्रू सी पे होगा या इसको इस तरह नहीं है कि हम किसी एक रास्ते को टारगेट करेंगे, जो कोई रास्ता मुनासिब होगा, इजी होगा, आसान होगा, कीमत कम होगा
تو اس کو ہم ہدف کریں گے اور ٹارگٹ کریں گے. اگر کوئی بیچ میں پولیٹیکل مسائل بیچ میں آتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقتی ہے اور یہ فار ایور نہیں ہے انشاءاللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں. اور باقی راستے الحمدللہ جو سنٹرل ایشیا ہے، جو ایران ہے، یہ سب راستے ہمارے لیے کھلے ہیں اور ابھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اور مزید اس کو ہم زیادہ تر چاہتے ہیں کہ اس میں ڈسکاؤنٹ ہو، مختلف بخشوں میں ڈسکاؤنٹ ہو اور لوگوں کے لیے تاکہ مواقع فراہم کو یہ اچھی طریقے سے تجارت کریں. دوسرا جو مسئلہ ابھی ہم نے پچھلے 1 مہینے میں دیکھا، پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو ٹریڈ ہے وہ بند ہوا اور جو بارڈر ہے وہ بھی بند کر دیا گیا. اس کے بعد افغانستان کے جو منتری ہیں وہ سامنے آئے، اکنامک کمیشن بھی سامنے آیا اور بولا کہ ہم ٹریڈ نہیں کریں گے، پاکستان کو سوچنا پڑے گا اس پر. خاص کر جو میڈیسنز ہیں وہ پاکستان سے بہت آتا تھا، اس کو بند کر دیا گیا. تو کیا بھارت کی اور بھی آپ رخ کریں گے یہ میڈیسنز کو لے کر؟ اچھا، اس طرح ہے کہ ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آزاد مارکیٹ ہے، آزاد بازار ہے. یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں. ہو سکتا ہے دبئی سے ہوگا، کسی اور ملک سے ہوگا، لیکن ہم پیورٹی اس ملک کو دیتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی اچھا ہو، اس میں کام اچھا ہو، قیمت سستا ہو اور ہمارے لیے پہنچانا وغیرہ جو ہے یہ ایزی اور آسان ہو. اور یہ جو راستہ بند کرنے والی بات ہے، یہ حقیقتاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناٹ فار ایور، یہ فار سم ٹائم. لیکن یہی ہے کہ جو میڈیسن کا مسئلہ ہے، میڈیسن میں زیادہ تر پرسنٹیج وغیرہ کم اور زیادہ ہوتا. اسی وجہ سے پھر کمیشن اقتصادی ڈیسائیڈ کیا کہ 3 مہینے تک اس کو جو کسی نے اس میں انویسٹ کیا ہے تو اس کو 3 مہینے تک کلیئر کریں. اس کی بات اگر ہوگا تو ہم اس کے ڈکلیئر نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اکثر کمپنیز ہے جو اس کا پرسنٹیج زیادہ کرے گا، کم کرے گا. اس پہ نہیں جائیں گے. تو فی الحال یہی مسائل ہے کہ ہم کسی ملک سے جو اچھا فیسلٹی دیتے ہیں یا خوب قیمت وہاں پر رکھتے ہیں، کوالٹی اچھا ہوگا، انہیں کے ساتھ انشاءاللہ ہم ٹریڈ کریں گے. اور پاکستان کے اوپر ایک اور سوال میرا ہے کہ جو ابھی پچھلے 2-3 مہینے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ مارے گئے، جو افغان وہاں پر لوگ ہیں، سویلینز ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، بہت لوگوں کو مارا گیا، بچے تھے اس میں انوالو تھے. اور ابھی جو بات چیت ہوئی ترکی میں ہوئی اور اس سے پہلے جو ہے قطر میں ہوئی، اب آپ اس کو بات چیت کو کیسے آگے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان جو ہے ابھی بھی بار بار پریس کانفرنس کر کے آرمی کہتی ہے کہ افغانستان جو ہے ٹی ٹی پی کو، طالبان جو ہے ٹی ٹی پی کو شہ دیتا ہے پاکستانیوں کے خلاف. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس میں ہمارے ٹیم کام کر رہے ہیں اور ہمارے دوسرا بھائی ہے کام کر رہے، سینئر ہے، وہ آفیشل ہے اور وہ کانٹیکٹ میں ہے. اور اس پروگرام میں زیادہ تر میں خود دلچسپی نہیں رکھتا ہوں. تو اس میں دوسرا بھائی جو کام کر رہے، اگر آپ کا ضرورت ہوگا تو انہی سے انفارمیشن لے کر پھر انشاءاللہ ہم کو آپ کو پہنچائیں اور گے. ایک اور جو افغانستان کا ٹریڈ کو لے کر مسئلہ ہے وہ ہے کرٹیکل منرلز. جو منرلز افغانستان میں ہیں یا جیم سٹونز ہیں یا باقی جو ہیں، تو انڈیا کو اس میں بھی ایکسیس ملے گا کہ انڈیا انویسٹ اس میں کر سکتا ہے یا مائننگ جو ہے افغانستان میں کر سکتا ہے؟ اس مسئلے میں اس سوال سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ افغانستان اپنا رول اور ریگولیشن رکھتے ہیں. افغانستان اپنا قانون رکھتے ہیں اور جو قانون کے تحت پہ ہمارے ساتھ آتے ہیں، اگر منرلز میں اور وہ جس طرح آپ نے ریئر منرل بتایا کسی اور، اگر اس کو فالو کرے تو کیوں نہ دے دیں. ہمارے لیے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سب کے ساتھ برابری ٹریڈ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ برابر کوئی اگر انویسٹر آج آتے افغانستان میں تو اس کو زمینہ مساعد کرے تاکہ ہو. لیکن قانون کو فالو کرنا پڑے گا. ہاں، قانون کو فالو کرنا پڑے گا. ایک اور بات یہ ہے کہ جب متاقی صاحب یہاں پر آئے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور بہت بڑا ان کا جو ہے وزٹ یہاں پر اچھا رہا. تو میں نے یہ سنا کہ متاقی صاحب جب وہاں پر واپس کابل گئے تو انہوں نے کیبنٹ میں بھی اپنے منتریوں کے ساتھ بات چیت کی، اپنی وزٹ کے بارے میں ان کو بتایا کہ کتنا اچھا یہ وزٹ رہا. اس پر کچھ بتا پائیں گے کہ وہ وزٹ کتنا سکسیزفل تھا اور کیا انہوں نے انڈیا کے بارے میں بولا؟ جو کمیونٹی میں ڈسکس ہوا، متقی صاحب محترم کی طرف سے اچھا پروگریس انہوں نے دکھایا اور جو یہاں پر اس کو جو استقبال ہوا اس کو ویلکم کیا، اس کے بارے میں اچھا تاثرات تھا. اور جو انہوں نے جو ڈپلومیٹک بڑھانے میں جو یہاں پر ڈسکس ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے رپورٹ دیا کمیونٹی ممبران کو.
اور اس میں کافی وہ خود مطمئن تھا، سیٹسفائی تھا۔ اور جو ہمارے ایمبیسیز ہیں، پچھلے وزٹ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ایمبیسیز ڈکلیئر کیا گیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمبیسیز کابل میں اور یہاں دلی میں رہیں گی، اور اب جو ہیں ایمبیسڈر بھی آ سکتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایمبیسڈر دلی میں اور کابل میں کب تک آئیں گے، اور کمرشل ایکٹیویٹی جو ہے، ٹریڈ جو ہے، اس کے اٹیشیز کب تک آئیں گے؟ اتاشی تو ہم نے کمٹمنٹ کیا کہ 1 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ اپروو کر کے اس کو بھجوا دیں گے، اور باقی اس میں بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ جلدی اناؤنسمنٹ جو ہے نا وہ خود فارن منسٹری دونوں طرف سے انشاءاللہ اناؤنسمنٹ کرے گا، اور اس میں بہت زیادہ معلومات میرے پاس نہیں ہیں، کام تو ہو رہا ہے اتنا سمجھتا ہوں، لیکن اتشے کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں کہ 1 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ اس کو ہم یہاں پر بھجوا دیں گے۔ اور دونوں دیشوں کے بیچ میں جو ہے بہت اچھا سمبند ہے، لیکن اب جو ہے سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے، جس میں افغانستان کہتا ہے کہ ابھی سیکیورٹی اچھی ہے وہاں پر کابل میں، تو ہم جب ایمبیسی وہاں پر لگائیں گے، ہمارے ڈپلومیٹس وہاں جائیں گے، جو ہے آنا جانا وہاں پر لگے گا، لوگ بھی آئیں گے، افغانی لوگ یہاں آئیں گے، بھارتی لوگ وہاں جائیں گے، تو جو سیکیورٹی وہاں پرووائڈ ہوگی وہ کیسی رہے گی؟ کیا آپ نے جے شنکر جی سے یا باقی سے اس پر بھی مسئلے پہ بات ہوئی کہ سیکیورٹی وہاں پرووائڈ کرے گا طالبان؟ آلریڈی ہم نے سیکورٹی پرووائڈ کی ہے، جی، اگر ہم سیکورٹی پرووائڈ نہ کریں ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے ہیں۔ ابھی آپ کو ریسنٹلی آپ کو معلوم ہوگا جو امریکن کے زمانے میں جو بڑا بڑا دیوار کھڑا تھا اس کو سب اٹھا رہے ہیں، اگر وہ چاہے کسی منسٹری کا ہوگا، اگر وہ چاہے کہ کوئی منسٹر کے گھر میں ہوگا، یہ سب سے ہم اٹھا کر الحمدللہ باہر پھینکتے ہیں۔ وی نو نیڈ اینی مور دیٹ ون، اور یہ ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے، آپ پھر معلومات بھی کر سکتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم خود اپنے لیے اٹھا رہے ہیں تو یہ ہے کہ افغانستان میں ابھی امن آئے۔ اور آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو بھارت ہے وہ وکٹم رہا ہے آتنکواد کا، ٹیررزم کا، تو آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ لال قلعہ جو دلی میں ہے وہاں پر بم بلاسٹ ہوا، بہت جو یہاں پر لوگ ہیں، انوسینٹ لوگ ہیں، اس میں مسلمان بھی تھے جو مارے گئے تھے، اور اس میں جیش محمد کا ہاتھ تھا، لیکن اس سے پہلے پہلگام میں بھی ایک حملہ ہوا کشمیر میں، تو کیا بھارت اور افغانستان مل کے آتنکواد کے خلاف کھڑا رہے گا؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر آپ خود بہتر یہی ہے کہ آپ وزارت خارجہ کے ساتھ آپ بات کریں، جو واللہ آپ یقین کریں کہ میں اتنا اپنے کام میں بیزی مصروف ہوں، میں ایک مرتبہ سن لیا کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد میں نے فالو بھی نہیں کیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اب ہر آدمی افغانستان میں اس طرح ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ہم تقریباً 8 بجے سے جب اٹھتے ہیں نماز کے بعد، پھر کچھ آرام وغیرہ، 8 بجے سے رات 10 بجے تک ہر آدمی اپنے فیلڈ میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے، حد سے زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ ہمارے اور اپنے کاموں سے زیادہ تر اس طرف اس طرف دھیان نہیں دے سکتے، تو انشاءاللہ فارن منسٹری آپ کو اس مسائل میں بات کرے گا، جواب دے گا انشاءاللہ۔ ہم جو ٹریڈ اور جو انویسٹمنٹ اور تجارت کے سلسلے میں جو آپ کا سوال ہوگا ہم آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ ہم یہ ایک اچھا سا ریلیشن ہم چاہتے ہیں، اگر وہ چاہے پولیٹیکل میں ہو، اگر چاہے وہ ٹریڈ میں ہو، اگر چاہے دوسرے مسائل میں ہو، اچھا ایک ریلیشن چاہتے ہیں اور پیسفل ریلیشن چاہتے ہیں۔ ہم نے بہت یہ 50 سالوں میں ہم نے بہت تکلیف دیکھا ہے، ہم سب کے لیے پیس میسیج دیتے ہیں، پورا دنیا کے لیے دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کونے میں کسی کا ایک قطرہ خون بھی زمین میں نہ گرے بخدا، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ابھی لوگ اپنی بالادستی کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو ہمارے طرف سے اس طرح نہیں ہو۔ تو ایک آپ کو پریس کانفرنس میں بھی کسی نے سوال پوچھا تھا کہ جو مہلائیں ہیں، جو انٹرپرنرز ہیں، جو بزنس کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے کچھ اسپیشل پیکیجز یا ارینجمنٹ طالبان کی سرکار کی طرف سے؟ اسپیشل تو میں نہیں کہہ سکتا، ان کے ساتھ اچھا ایک ان کی اس لوگوں کے لیے ایک بیک اپ ہم کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمیں میسیج دیا انہیں کی طرف سے، وہ بہت زیادہ تشکری ہو گیا کہ ہم نے اس کے لیے ایک جو چیمبر آف کامرس فار وومن ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کو سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ آفس وغیرہ خرید رہے ہیں، اور وہ ہر جگہ میں اس کو
ہم معرفی کریں ڈپارٹمنٹ میں، این جی اوز میں، اور جو سپورٹ کرے ان کو. تو یہ جتنا ہمارے ہاتھ سے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو پتہ ہے کہ جو پریس کانفرنس تھا اس میں بھی ذکر کیا کہ پچھلے سال ہم نے تقریباً $100 ملین ان کے ساتھ ہم نے ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ اگریمنٹ کیا، این جی اوز کے ساتھ اگریمنٹ کیا، تاکہ یہی انٹر لیڈیز انٹر پرینور جو ہے نا، اس کے لیے کچھ مدد ہو جائے، کچھ اس کو بیک اپ ہو جائے، اور کچھ ان کے لیے جو مشینری وغیرہ ضرورت ہے مشینری پرووائڈ ہو جائے. اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے پیسے دے دیں، قرضہ ان کے لیے دے رہا ہے الحمدللہ. یعنی زیادہ تر ہماری طرف سے ہوگا تو ہم بھی کریں گے، این جی او کی طرف سے ہو رہا ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اور واقعاً یہ سپورٹ یعنی $100 ملین یہ چھوٹا سپورٹ ہے، یہ بہت بڑا ہے. اور اس میں کافی بزنسز وغیرہ جو نہ بڑھ رہا ہے، اس کے ہینڈ کرافٹ وغیرہ جو یہ ابھی چاہتے ہیں کہ انڈیا کے لیے اور دوسرے ملکوں کے لیے ایکسپورٹ کرے. پہلے میں نے بتایا کہ میسیج دیا، اگر انڈیا سے کوئی پرائیویٹ سیکٹر جو وومن کا ہوگا انہیں کے ساتھ اچھا طریقے سے کر سکتا ہے کہ پارٹنرشپ کرے اور ایک دوسرے کا شراکت کرے. اور یہ ان کے لیے ضرورت آج کل یہ کہ ہم ان کے لیے ایک مارکیٹ ڈھونڈ لیں. ہو رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، باقی این جی اوز بھی کر رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ہمارے میسیج یہ ہوگا کہ اگر کوئی اس حوالے سے سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو راستہ بالکل کھلا ہے. تو اب آپ کی وزٹ ختم ہے، میں بس لاسٹ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو پیوش گوئل اور جے شنکر جی سے آپ ملے تو کیا آپ نے ان کو بھی نیوتا دیا کہ آگے کبھی وہ کابل آئیں؟ وزیر صاحب خارجہ کی طرف سے ان کو دعوت ہے، ہماری طرف سے بھی دعوت ہوگا. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا افغانستان میں سردی ہے، برف باری ہوگا. انشاءاللہ جون جولائی میں اگر کوئی ہم پروگرام رکھے تو ان کو دعوت دے افغانستان میں آ جائے. خود دیکھنا چاہیے. آپ لوگوں کو ہم دعوت دیتے کہ افغانستان آ جائے اور آپ سیاحت بھی کریں اور اپنی ایک ڈاکومنٹری وہاں سے بنوائے، لوگوں کے لیے آپ پہنچا دیں، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے پہنچا دیں. یہ انشاءاللہ بہتر ہو. نور الدین عزیزی صاحب، آپ نے NDTV سے بات کی، بہت بہت دھنیواد. بہت شکریہ، بہت تھینک یو ویری مچ.